बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मुबारकबाद कि आज 4th रमज़ान पर हम सब यहाँ फिर से इकट्ठे हुए हैं और कुरान समझें का जो ख़ास सफ़र हमने शुरू किया है, अभी तक हम उस सफ़र का बाकायदा हिस्सा हैं और उन लोगों को ख़ास मुबारकबाद जो हर क्लास में बाकायदा मौजूद हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास में हम सीखते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लास में इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से इस क्लास का हिस्सा बने हुए हैं, माशाअल्लाह, तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लोगों में से हैं। सबक 3A का आज हम आगाज करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी कोर्स 1 हम कर रहे हैं और इसमें हम नमाज के जरिए से सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 24 में फरमाया गया है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? क्या उनके दिलों पर ताले हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस अंदाज में हमसे मुखातिब है। अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने, कि हम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखें, और ये वो वाहिद पैगाम है अल्लाह का जो हमारे पास है हमारे फायदे के लिए। उसके बावजूद हम उस पर फोकस नहीं करते। हम समझते हैं हमारी जिंदगी के बाकी सब काम बहुत अहम है और हमारे पास वक्त नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उनके दिलों पर ताले हैं? क्या उनके दिलों में मोहब्बत नहीं, एहसास नहीं कि उन्हें कुरान को सीखना है, गौर करना है? अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज का सबक सूरतुल फातिहा आयत नंबर 4 और 5 हम सीखेंगे। ग्रामर में ज़माइर हैं हु, हुम, का, कुम, ये, ना। बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आज हम सीखने जा रहे हैं। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी जो हमें मजीद हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है कि हम कुरान के साथ जुड़े रहें। इस सबक में 6 नए अल्फाज जो कुरान में तकरीबन 3451 बार यानी 3451 टाइम्स आए हैं, वो आज हम सीख चुके होंगे। अब ये फैसला मेरा और आपका है कि ये 1 घंटा क्या हमने इसको ऐसे ही गुजार देना है या इस 1 घंटे को इस्तेमाल में लाते हुए हम कुरान के 3451 लफ्ज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। कुल 20 असबाक हैं और सबक 3 के मुकम्मल होने के साथ पहले 3 असबाक में हम कुल 33 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 12,099 टाइम्स आए हैं, यानी 12,089 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। मतलब आज का सबक मुकम्मल होने के बाद हमें 12,000 से ज्यादा अल्फाज समझ आ चुके होंगे। कुल अल्फाज हैं 78,000 और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम इनको भी जल्द मुकम्मल करेंगे। होमवर्क्स को जहन में रखें, यहाँ से जो सीखें उसके बाद हमें घर में अगली क्लास से पहले क्या क्या काम करना है उसको मत भूलें। तो पूरे दिल के साथ मुस्कुराते हुए हम सबक का आगाज करते हैं। पिछले सबक में हम जान चुके हैं कि सूरतुल फातिहा और तावुज़ जो इस वक्त हम सीख रहे हैं उनके अल्फाज कुरान में 9,000 बार आए हैं। सुभान अल्लाह। तो सूरतुल फातिहा तो हम सीखेंगे नमाज के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुरान के 9,000 अल्फाज सीख चुके होंगे। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह तावुज़ के बाद पहली 3 आयात को हमने कल समझा है और ये 2 आयात आज हम समझने जा रहे हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ. ہم جب جانتے ہیں کہ جو ہم سمجھ چکے ہیں اس کا ہم ذرا سا اعادہ کر لیتے ہیں. آپ سب اپنے ذہن میں اس کو دہرا لیجئے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت شدت سے ہم پر رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آج ہم آیت نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. مالکی یوم الدین، 3 الفاظ پر مشتمل یہ سٹیٹمنٹ، جملہ، آیت قرآن ہمارے سامنے ہے. مالک ہے دن کا، بدلے کے. مالکی مالک ہے. ہم سب جانتے ہیں اردو میں بھی مالک کا لفظ سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. کسی کا ملکی کوئی چیز ملکیت ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے، وہ شخص اس چیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہم اردو میں جانتے ہیں اور بار بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اردو زبان بولنے والوں کے لیے قرآن کو سمجھنا، عربی کو سمجھنا آسان ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے اردو کے بہت سارے الفاظ عربی زبان سے آئے ہیں، ہم پہلے سے انہیں جانتے ہیں. سو قرآن میں جگہ جگہ ہمیں ایسے الفاظ ملیں گے جو ہم آلریڈی عربی میں استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے. ادروائز انگلش زبان میں بات کرنے والے لوگوں کے لیے ہماری نسبت انہیں اور محنت کرنا ہوگی سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یوم کا مطلب ہے دن. آپ کو یاد ہوگا اسکول ٹائم میں ہم اردو کے جو ہمارا مضمون تھا اس میں ہم درخواست لکھا کرتے تھے، اپلیکیشن، اور ہم اس میں کہتے تھے ہمیں 2 یوم کی یا 1 یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے. تو یوم جو ہے یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دن، جیسے یوم عید، یوم آخرت. یوم کی جمع ہے ایام، اور یہ لفظ قرآن میں 405 یعنی 405 بار ریپیٹ ہوا ہے. سبحان اللہ. الدین، الدین کے 2 معنی ہیں، ایک تو بدلہ اور دوسرا زندگی کا نظام. جیسے ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم سب کا دین اسلام ہے، اور تو اسلام کیا ہے؟ وہ زندگی کا پورا نظام ہے. صرف 5 وقت کی نماز اسلام نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں 5 بار نماز ادا کریں اور اس کے بعد ہم جو مرضی کریں، تو یہ اسلام کا طریقہ کار بالکل نہیں ہے. اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پوری نظام زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس آیت میں اس کا پہلا والا معنی لیا جا رہا ہے. دین کا مطلب ہے بدلہ، یعنی مالک ہے دن کا، بدلے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ آیت اسی سے کنیکٹڈ ہے. تو ہم یہاں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا. ہمیشہ کی طرح اس کورس کا ایک بہت ہی اسمارٹ اور خاص حصہ تصور اور احساس. دماغ میں اس تصور کو رکھیے، دل میں احساس کو، کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیونٹ اب ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے. سو دعا مانگیے کہ یا اللہ، فوری طور پر دعا مانگیے کہ جو بدلے کا دن ہوگا، وہ جس دن ہمیں بدلہ ملے گا، یا اللہ اس دن ہماری حفاظت فرمانا اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا. آمین. اپنا احتساب کریں کہ وہ دن جو ہماری زندگی میں ضرور آئے گا، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے. کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ دین کے 2 معنی ہے، ایک بدلہ اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ. یہاں بات ہو رہی ہے بدلے کی، تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے. لیکن اچھا بدلہ کب ملے گا؟ جب ہم اچھے کام کریں گے. یہ تو ہم دنیا میں بھی جانتے ہیں کہ جو اچھا کام کرتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا ہی ریوارڈ دیتا ہے، ہمیں اس کی ایٹ لیسٹ امید ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے
وہ تو اس یقین پر مبنی ہے کیونکہ وہ رب ہے, وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر ہم برا کریں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب قیامت آئے گی تو اس دن مالک صرف اللہ ہوگا. اس بات کے بعد بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تو ویسے بھی دنیا کا مالک ہے, تو کیا اگر مالک بدلے کے دن اللہ ہوگا تو کیا آج اللہ مالک نہیں ہے؟ یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں. بے شک مالک اللہ ہے. ابھی ہم کہتے ہیں, میں کہہ سکتی ہوں اس موبائل کی مالک میں ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے مالک ہیں, لیکن وہ چیزیں جو وقتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ہم سب کی ملکیت میں دی ہیں, ٹھیک ہے, ایک وقت مقررہ تک کے لیے, بٹ در حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ مالک اللہ ہے. اس دن جو معاملہ ہوگا وہ یکسر بدل جائے گا. جو وقتی ملکیت ہمیں چیزوں پر ملی ہے وہ بھی ہم سے لے لی جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن تو مالک صرف اللہ ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے درمیان انصاف کرے گا. اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بچ سکے, کامیاب ہو سکے, سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. اور قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ اس دن کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. یہاں دنیا میں تو بہت سے دوست, رشتے دار ہمارا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن اس دن تکلیف اس قدر ہوگی, اس قدر مشکل میں ہوں گے سب, اپنی مشکل کے لیے اس قدر اس میں الجھے ہوئے ہوں گے کہ بہت قریبی رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسرا ہوگا. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے, کیسے محسوس کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اور خوف کے درمیان کا ہے. محبت تو بے پناہ ہے, کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, شدید رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ سے محبت تو ہونی چاہیے, اللہ سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں خوف کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بہرحال شیطان ہمارے آس پاس ہے, ہر ٹائم بہکا رہا ہے, ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو رب ہے, جو اس قدر عظیم ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے, اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو جس کی محبت بے پناہ ہے, جو ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں سب چیزیں عطا کر رہا ہے, اس قدر محبت کرنے والا ہے, اگر وہ عظیم رب ہم سے تھوڑا سا بھی ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے, محبت بھی اور اس چیز کا ڈر بھی کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان فیملیز میں پیدا کیا, ہمیں مسلمان معاشرہ عطا فرمایا. یہ سب اللہ کی رحمت ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارا کمال تب ہے جب ہم خود اپنے انتخاب سے اسلام کے طریقے پر چلیں, جب ہم اپنے انتخاب سے اللہ کی بات کو مانیں, اپنے انتخاب سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں, ہم اپنی جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے, یعنی ہماری پوری نظام زندگی اسلام کے مطابق ہے. تو ایک کامیاب شخص کی عادت نمبر 7 یہاں بتائی جا رہی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو ذہن میں رکھے کریں. کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگے گا کہ شاید دنیا میں ہمیں وقتی طور پر اس کے بدلے میں مشکلات ملیں, ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو وقتی ہے نا, اصل فائدہ تو آخر میں ہے. تو آخرت کو ذہن میں رکھ کر ہر کام کو کرنا چاہیے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مالک یوم الدین, اس خوبصورت آیت کو جسے ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں, اب سمجھنے کے بعد تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں. مالک ہے دن کا بدلے کے. آیت نمبر 5 سورۃ الفاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور تجھ ہی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پہلا لفظ ہے ایاک. یہ جو ایک لفظ ہم دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایا مطلب ہی یعنی اونلی, صرف, بس. کا مطلب ہے تمہاری, تیری, آپ کی. ٹھیک ہے, ایاک تیری ہی. ٹھیک ہے, یہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. کا الگ مطلب اگر ہم کہیں تیری ہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, بات مکمل سمجھ نہیں آتی. تو ہمیشہ اس کا کے ساتھ ہمیشہ ہم ایک
سالڈ لفظ کو دیکھیں گے, ورڈ کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ ایا کے ساتھ آیا ہے, ایا کا تیری ہی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب ہم اچھے سے جانتے ہیں, ابھی اس لیسن میں بھی جانیں گے عبادت کیا ہے. اچھا آپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے جلدی سے کہ آپ کے خیال میں عبادت کیا ہے. جی آپ کے خیال میں عبادت کس کو کہہ سکتے ہیں, کس کو کہتے ہیں, جلدی سے بتائیے. میں چیٹ باکس کو دیکھ رہی ہوں. سسٹر فاطمہ عرفان بتا رہی ہیں کمیونیکیشن ود اللہ, اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا. جی ٹھیک ہے. بندگی, ریلیجیس پریکٹس, ویری گڈ. سسٹر خدیجہ, سسٹر ارمین, آمنہ, زہرا کہہ رہی ہیں اللہ کی بندگی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ہم جانتے ہیں, یہ تو نارملی ہم سب جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, زکوٰۃ, حج, ٹھیک ہے, یہ ارکان اسلام ہے. لیکن یقین کیجئے دعوت دینا بھی عبادت ہے, کسی کو دین کی طرف بلانا قرآن کے ذریعے سے, یہ باقاعدہ افضل ترین عبادت ہے. افضل ترین, جس کو سب سے بہترین کہا گیا. کسی کو اچھے کام کی خلوص دل سے, خلوص نیت سے نصیحت کرنا بھی عبادت ہے. جہاد بھی عبادت ہے. جہاد مطلب اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرنا, کسی بھی طرح کی کوشش, قربانیوں کے ساتھ, وہ جہاد ہے. علم حاصل کرنا, جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ علم حاصل کرنا ہے ہمیں. اللہ کی دنیا کے جو معاملات ہیں, کائنات ہے, اس کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اس بات کو جان لیں کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. کمانا, محنت کر کے چیزیں کمانا, روزی کمانا, وہ بھی عبادت ہے. دوسروں کی خدمت کرنا, یہاں یہ نہیں کہا گیا والدین اور اساتذہ اور بزرگ, ان کا تو رتبہ بہت زیادہ ہے, کہا گیا ہے دوسروں کی خدمت کرنا. ضروری نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو, آپ جہاں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں, کریں. لیکن 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 یاد رکھیں, ہر چیز جو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں اس کے عبادت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہ ہو ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم عید الاضحیٰ پر ایک بہت ہی مہنگا جانور خرید کر لاتے ہیں قربانی کے لیے, لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ محلے کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کتنا نیک ہے, اس نے اتنے پیسے لگائے اور بہترین جانور ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, ہم وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم حج کرنے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے, نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے. یعنی یاد رکھیے کوئی بھی کام عمل صالح, نیک کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے, پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے دماغ میں, دل میں, کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, وہ تبھی عبادت ہوگی. سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ نماز ہے, ٹھیک ہے, دین کا ستون ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, یہ مستند اوتھینٹک حدیث ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا, یعنی دین کو گرا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم رکھے. وَإِيَّاكَ, وا کا مطلب ہے اور, إِيَّاكَ تجھ ہی سے. إِيَّاكَ کو ہم نے بریک کر کے ٹکڑے توڑ کر بھی سمجھ لیا ہے, تجھ ہی سے یا تیری ہی ایک جیسا مطلب ہے. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے. یہ دیکھیں یہاں اکثر الفاظ کے شروع میں آپ وا زبر وا دیکھ رہے ہیں, فا زبر فا دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں پہلے سبق میں پڑھے تھے, ٹھیک ہے, باقاعدہ مکمل الفاظ ہیں یہ. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت, آنت, اون, تعاون, معاون, یہ الفاظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں. اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا, وہ میرے اس کام میں بہت معاون ثابت ہوا. کسی کی مدد کرنا, اس کو ہیلپ کرنا, اس کا ساتھ دینا, ٹھیک ہے. تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, سبحان اللہ. ہم اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں, یہ ہم کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نعبدو اور نستعین دونوں کے شروع میں نون زبر نہ ہے, نون کی آدھی شکل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں, اور اس پر زبر ہے. تو یہ جو نہ ہے جو شروع میں جوڑ دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے ہم. یاد رکھیے آگے بھی ہمیں لیسن پڑھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ذرا اس کو یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا اچھی طریقے سے. اب ہم آگے چلتے ہیں. الحمدللہ تصور اور احساس کے ساتھ اس وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں. تو جو آیت سمجھی ہے اسی کے حساب سے دعا کیجیے فوراً کہ یا اللہ ہمیں حقیقتاً ایسا بنا دے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سم ٹائم ہم اس ایک فیکٹ کو, حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا حق ہے, صرف کہ اسی سے مدد مانگی جائے, اسی کی عبادت کی جائے. اپنا احتساب کریں کہ کہیں ہم بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں, کہیں دو چیزوں کے لیے ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں.
اگر ایسا ہے تو ہمیں پلان بنانا ہے کہ نیکسٹ اپنی لائف میں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آ جاتی ہے شرک میں، اگر ہم اللہ کی صفات میں کسی کو لے آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور انشاءاللہ اس کی تبلیغ کریں گے ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تاکہ ہم اس کی بندگی کریں. یہ تو ہم جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اتنی زندگی گزارنے میں کہ ہم نے سوچا کہ کیوں پیدا کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اس لیے کہ ہم اس کی بندگی کریں. بندگی مطلب ہم یہ مانیں ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. مالک اور بندے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ہم بہت ایکسپلین کرتے ہیں. یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو مالک کہے گا بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے. بندہ مطلب غلام، مطلب سلیو. اللہ اکبر. عبادت وہی ہے، بندہ بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس سے بڑی جو بات ہے، ثبوت ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. جب پیدا کرنے والے نے کہہ دیا، فرما دیا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بات مانے، میری بندگی کرے، میری عبادت کرے. ہمارے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں. جی، عبادت ابھی ہم نے جانا عبادت کیا ہے. اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کی دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال رزق کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ. لمبی لسٹ ہے، بہت سارے اچھے کام ہیں. ہمارے آس پاس اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے، ہمیں خود لگتا ہے کہ یہ کتنے نیک، ان کی روح کتنی نیک ہے. جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورے دل سے، اچھے طرح سے، محبت سے کرتے ہیں. جس سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. تو یہ ہر عمل، زندگی میں کیا جانے والا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہ عبادت ہے. ہم 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے. اگر ہم ہر چیز کو اس چیز کے مطابق کریں جو ہمارے نبی نے سکھایا قرآن کے مطابق، تو سمجھے کہ ہم 24 گھنٹے کی عبادت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، جہاں ہم بات کریں گے مدد کی کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. اب اس کی ڈسکرپشن میں بہت چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ کا حکم نہ ہو، پانی نہ ہو، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم نہ ہو، پانی موجود ہے لیکن کوئی میڈیکل صحت کا ایسا ایشو بن گیا ہے کہ ہم پی نہیں سکتے. اکثر سرجریز کے دوران بھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ پانی نہیں دینا پیشنٹ کو. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی مدد ہے کہ گلاس سامنے پڑا ہو، اگر ہمارا دماغ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے وہ ہمارے جسم کو آرڈر پاس کرے گا، ہمارے ہاتھوں کو، تب ہمارے ہاتھ اس گلاس کو اٹھا کر پانی پئیں گے. ایک ایک لمحے میں، ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم سب کر سکتے ہیں. ہم کہاں سے ہیں، کیسے ہیں؟ ہم تو خود اپنے بس میں نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب سب ہے اللہ کے ہاتھ میں تو مدد بھی وہی ہماری کر سکتا ہے. واحد وہ، ہر مشکل، ہر پریشانی میں. تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور ہم اسی سے مدد طلب کریں. وہ تو ہماری مدد ویسے بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو. اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. دنیا میں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، کسی سے 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار کوئی چیز مانگ لو، شروع میں تو چیز ہم اس کو دیتے ہیں، پھر ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ تو بار بار مجھے سے مانگ رہا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کتنا عظیم ہے، کس قدر محبت کرنے والا ہے، کس قدر عظیم ہے، اکبر ہے، رحیم ہے، کہ وہ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا تم میرے فیوریٹ ہو. اللہ اکبر. اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے. یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کا کورس سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، کہیں میں گمراہوں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت عبادت کی ہو کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تب وہ عبادت ہوگی. دراصل انسان 2 چیزوں سے بنا ہے نا. ہم ایک جسم میں، ایک روح ہے، ان سے ملے ہوئے ہیں. جب تک دونوں چیزیں جب ملی ہوئی ہیں، جب تک ملی رہیں گی، ہم زندہ ہیں.
जब वो एक दूसरे से जुदा होती है तो हम कहते हैं मौत वाक़या हो गई, क्योंकि रूह इस जिस्म में से निकल के अल्लाह के पास मुंतकिल हो जाती है जहां से वो आई है। तो याद रखें, समटाइम हम दुनिया में बहुत आसाइशें, आराम तो हासिल कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं सुकून नहीं है। ठीक है, आराम और सुकून में फर्क है। जिस्म को आराम चाहिए ना, वो चीजों से, जो मटेरियलिस्टिक चीजों से मिल जाता है, लेकिन जो रूह है ना, उसको सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक चाहिए। याद रखें, रूह को याद रहता है ना कि मैं वहां से आई हूँ, मुझे वहां जाना है। उसको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक आप अल्लाह के साथ जुड़ ना जाए। आपके पास चाहे दुनिया की हर चीज आ जाए, तो रूह को इबादत चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आदत नंबर 9 क्या है? हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। हर काम में, छोटे से छोटा काम है या बड़े से बड़ा काम है। अभी आज ही अपने वर्किंग प्लेस पे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रही थी, कलीग्स के साथ, कि दुआ मांगते हुए अपनी औकात को हमें नहीं देखना चाहिए, अपनी हैसियत को हमें देखना चाहिए हम मांग किससे रहे हैं। तो हम जो चाहे मांग सकते हैं, बहुत बड़ी चीज भी मांग सकते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो देने वाला बहुत बड़ा है। वो चाहे तो हमें जो जो मर्जी अता कर दे, सुभान अल्लाह। तो आदत नंबर 9 को याद रखें, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह की मदद को मांगते रहें, वो जरूर अता करता है। यकीन करें, यकीन जरूरी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस खूबसूरत आयत को हम समझ चुके हैं। अब तर्जुमे को समझकर इसको पढ़िए। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम सूरतुल फातिहा में ये एतराफ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद चाहते हैं। तो गोया अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं इस सूरत में, इस आयत में, कि तुम मुसलमान हो, तुम इस चीज को एक्नॉलेज करो कि या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अब जब नमाज में हम इसको अदा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए, जी, तो अब बारी है ग्रामर के हिस्से की। हम सब जानते हैं इस बहुत ही खास डिजाइन किए हुए आसान कोर्स में सबक, हर सबक के 2 हिस्से हैं, ए और बी। बी हिस्सा ग्रामर होता है, जबकि ए हिस्सा जो हम पढ़ चुके हैं वो कुरान और हदीस से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए कुरान समझें आसान तरीके से। इसमें आपको ये एक खास किस्म की मशीन नजर आ रही है। ठीक है, मशीन कैसे टेक्निकल काम करती है, तो ग्रामर के साथ भी मशीन दिखाई गई है। मतलब हमें लफ्जों को देखना है, उनका जोड़ तोड़ देखना है। ठीक है, हमें इस चीज का एहसास दिलाया जा रहा है। जी, कवायद यानी ग्रामर। तो आज हमारे बोर्ड पर क्या लिखा है? मुस्कुराइए, तवाना होकर, एक्टिव और फ्रेश होकर इस सबक के लिए तैयार हो जाए। हमें कुल 6 अल्फाज यहाँ नजर आ रहे हैं, हु, हम, का, यी, कुम, ना। ठीक है, अब हम देखते हैं। याद करें जरा, पहले सबक में भी हमने 6 अल्फाज पर मुश्तमिल एक टेबल पढ़ा था, तो इसको देखकर लग रहा है कि ये भी शायद कोई टेबल है। आइए देखते हैं। हम सब जान चुके हैं आज तक कि इस कोर्स में ग्रामर को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए एक खास तरीका मुतारिफ कराया गया है, जिसको कहते हैं TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, और ये इतना खास है कि अगर हमें लगता है कि शायद हमें अरबी जुबान समझ नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही है ग्रामर, अगर हम इसको हिस्सा बनाएं, इसके जरिए से सीखें, तो जाहिर है, यकीनी तौर पर, ऑब्वियसली हमारे लिए चीजें आसान होंगी। आजमा कर देखें। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें सिर्फ पढ़ना है लेकिन TPI को इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर कदरें मुश्किल होंगी, फिर हमें मेहनत ज्यादा करनी होगी। ठीक है, सो हमें ये जरूरी है कि इस कोर्स के लिए आप इसका हिस्सा बने। इसका मकसद क्या है, इस TPI में करना क्या है? हमें सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है हाथों से, इशारों से, दिल से, और सबने मिलकर। ठीक है, तो क्या करना है? आप, उम्मीद है आप सबके माइक्स तो बंद है, लेकिन आप अपनी जगह आवाज और इशारों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये इसका हिस्सा है, इसकी प्रैक्टिस करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मतलब हम जो सीख रहे हैं वो TPI के जरिए से है। सो गेट रेडी फॉर दिस। हमारे पास वोकैबुलरी कार्ड्स मौजूद हैं, उनको सामने रखा करें, क्योंकि चलते फिरते भी हम इसको जल्दी से उठा के दोहरा सकते हैं। घर में किसी ऐसी जगह रख सकते हैं हम। ठीक है, और ऑफिस में जा रहे हैं तो बैग में, पॉकेट में रख सकते हैं। ओके, सूरतुल फातिहा, जो कि पिछला सबक था, अभी भी सूरतुल फातिहा है। पिछले सबक में जो पहली 3 आयत हमने सीखी, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, इस्म के बारे में, इस्म की निशानियां समझी थी, कि मुमकिन है कि इस्म के शुरू में अलिफ लाम हो, आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर हो। हमने ये भी सीखा था कि जमा बनाने का तरीका,
जो सबसे आसान और पहला तरीका हमने सीखा है जमा बनाने का, वो है कि अगर मुज़क्किर है वाहिद, तो जमा बनाने के लिए वाव नून या फिर या नून का इज़ाफ़ा करें। जी, और उससे पिछले सबक में यानी सबक 1 की ग्रामर में 1B में हमने सीखा एक टेबल, ठीक है? जो कि 6 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल था और मुझे बहुत फीडबैक मिला कि सबको वो बहुत दिलचस्प लगा है। बहुत पूरे लेसन में वो एक एक्टिविटी थी जिसमें वो मुस्कुराई भी और उन्होंने बहुत शौक से इसको किया और ये वाक़ई ऐसा ही है अगर आप पीपीआई के ज़रिए से कर रहे हैं। तो ये 6 जो अल्फ़ाज़ हैं हमने इनको एक हल्का-सा दोहरा लेते हैं। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। अब तो माशाल्लाह हमने इसको याद कर लिया है, इसलिए अगर अब हम उर्दू का सहारा ना भी लें, तो भी हम अरबी को समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं हुआ, हम जानते हैं इसका मतलब है वो। हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। और अगर किसी को मानी भूल जाए, लेकिन इशारा याद हो, तो भी इसको मानी याद आ जाएगा। अगर मैं ये कह रही हूँ अना, इशारा मेरी तरफ है तो मुझे याद आएगा इसका मतलब है मैं। अगर मैं कह रही हूँ अंता और एक उँगली का इशारा है, तो मुझे याद आएगा इसका मतलब है आप। तो इशारे हमें बहुत हेल्प करते हैं। सो इसकी मदद से हमने 1295 अल्फाज कुरान के सीख लिए हैं। जी, राइट। हम अच्छे से समझ चुके हैं पिछले सबक में कि अल्फाज जो भी कोई बामानी लफ्ज़ हो यानी कलमा हो, उसकी 3 किस्में मुमकिन हैं, हो सकती हैं। या तो वो इस्म होगा यानी किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ की क्वालिटी सिफ़्त होगी, या फिर कोई काम होगा, या फिर कोई हर्फ होगा। काम अगर होगा कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी काम का पता चल रहा है, कोई काम हो रहा है, उसमें ज़माना हो सकता है वो काम कल हुआ हो सकता है काम आज हो रहा है, हो सकता है कल होगा, ठीक है? ऐसा कोई भी काम वो कहलाता है फ़ेल। और हर्फ क्या होता है? वो तमाम अल्फाज जो इस्म और फ़ेल को जोड़ते हैं जुमला बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इस्म और फ़ेल के अलावा सारे अल्फाज हर्फ हैं, ठीक है? और हमने इस्म को समझा था, इन तमाम अल्फाज को भी हमने समझा था, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इस्म की मिसालें हैं मुस्लिम, ठीक है? मुस्लिम क्या है? सिफ़्त है ना? तो नाम और सिफ़्त दोनों जो हैं, वो इस्म होते हैं। जो इस्लाम कबूल कर चुका हो, जिसमें इस क्वालिटी हो कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है, उसको मुस्लिम कहते हैं। जो ईमान वाला हो, उसको मोमिन कहते हैं। जो नेक हो, उसको सालिह कहते हैं। जो इनकार कर दे दीन से या किसी और चीज़ से भी, उसको काफ़िर कहते हैं। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, उसको मुशरिक कहते हैं, ठीक है? और जो 2 साइड्स पर चलने वाला शख्स हो, दोहरी शख्सियत का, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो ये सारी खासियतें हैं, सिफ़्त हैं, सिफ़ात हैं। ठीक है? इसलिए ये सब इस्म है। ये आपको पहचान हो गई। फिर हमने जमा बनाने का कायदा सीखा था, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। मुस्लिमुन से हमने सीखा था कि मुस्लिमून बनता है, मुअमिनुन से मुअमिनून, स्वालिहुन से स्वालिहून, यानी आखिर में 2 पेश है, तो जमा लगाने के लिए वाव नून लगेगा। मुस्लिमन, मुस्लिमिन, आखिर में 2 पेश नहीं है, 2 ज़बर या 2 ज़ेर है, तो बनेगा मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, ठीक है? यानी इन दोनों सूरतों में अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर हो, तो आखिर में या नून लगेगा जमा बनाते हुए। ठीक है? मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनीन, सालिहन, सालिहिन, सालिहीन। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने दोहराई भी की है आज, एक दफ़ा फिर उसको देख लिया है। अब हमने जो सीखना है बहुत ही एक्टिवली, ज़रा आप लोग जो हैं वो तैयार हो जाएँ समझने के लिए, क्योंकि अब जो सीख रहे हैं बहुत दिलचस्प है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, अहमियत के हिसाब से भी। पहले हमने सीखा था वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब ये जिन 6 लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, अब हम ये ज़हन में लाएँगे कि अगर उनके पास कोई चीज़ हो, उन 6 लोगों के पास, तो हम उस चीज़ के साथ उनका ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? जैसे जो मैंने कहा हुआ वो एक मर्द, अगर मैं कहूँ उसके पास एक कलम है, एक पेन है, तो मैं कहूँगी उसका पेन, उसका पेन। अगर वो हुम है, वो ज़्यादा मर्द हैं, ठीक है? हुम, वो। उन ज़्यादा लोगों के पास पेन है, कलम है, तो मैं कहूँगी उनके पेन, या उनका पेन। अगर मैं आपको कहूँ आप, मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, आप, मैं, ठीक है? अंत, अना। अगर मैं आपकी मलकियत में कोई चीज़ बताऊँ तो मैं कहूँगी आपका मोबाइल, मेरा कलम, मेरी किताब, आप सबकी किताब, हम सबकी किताब। तो हमने आज सीखना है कि वो जो 6 लोगों की बात की थी, अगर उनकी मलकियत में कोई चीज़ है, तो उसको हम कैसे सीखेंगे? ये देखें, ये 6 अल्फाज पर मुश्तमिल एक नया टेबल हमारे सामने है, जो मुकम्मल तौर पे नया नहीं है क्योंकि पिछले टेबल के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको पिछला टेबल समझ आया है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है? कुछ लोग देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये लफ्ज़ मुकम्मल नहीं है, क्योंकि शुरू में ये देखें, एक टेल की तरह से
جگہ چھوڑی گئی ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے مطلب یہ لفظ آدھا نظر آ رہا ہے, یوں لگ رہا ہے نا, ہے تو یہ معنوں کے حساب سے مکمل ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں یہ مکمل ایک لفظ ہے جن پر مشتمل ہم ٹیبل سیکھ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ ہم کچھ جوڑیں گے, یعنی ان کی ملکیت میں کیا ہے, اس کا کیا, ان سب کا کیا, آپ کا میرا, آپ سب کا ہمارا کیا, یہ ہم سیکھیں گے. اور سیکھنے سے پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے, دہرائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ چیز کو, اسم کو جوڑ کر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل مت کریں کہ آج جو میم سمیہ شہزاد پڑھا رہی ہیں وہ تو بس چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے, وہ پورے لفظ بھی نہیں لگ رہے تھے. بالکل ایسا مت سوچیں, کیونکہ یہ جو آپ کو صرف ٹکڑے لگ رہے ہیں نا, الفاظ کے 6 ٹکڑے لگ رہے ہیں, یہ ٹکڑے قرآن کی تقریباً ہر لائن میں موجود ہیں. اگر یقین نہ آئے تو کلاس کے بعد قرآن کو اوپن کریں اور اس میں سے ڈھونڈیں. سبحان اللہ. سو ان کو بہت دھیان سے سنیں, اگر یہ سیکھ لیں گے تو قرآن کی ہر لائن میں سے ہمیں کچھ لفظ آ جائیں گے. پورے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں اس کامیابی پر انشاءاللہ. تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ایسے ہے کہ 10,000 سے زیادہ بار یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ. ان کو ٹپی آئی سے یعنی اشاروں سے پوری توجہ سے سنتے, دیکھتے, بولتے, ہر چیز کو, وہ جو پوائنٹس ہم نے سیکھے تھے ان کو ذہن میں رکھ کے سیکھنا ہے, تو پھر یہ بہت آسان ہے. اب کیونکہ ان کا معنی پورا سمجھ میں اس طرح سے نہیں آ رہا تھا, یہ دیکھیں, سوری, یہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں بغیر کسی اسم کے تو ہم کہیں گے ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. امید ہے آپ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. اب آپ سب عربی میں پریکٹس کریں, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. اچھا, آپ میں سے کوئی ایک اس کو پریکٹس کرے ابھی, مائک آن, سوری, ہینڈ ریز کریں. سسٹر شیزا نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے, مائک آن کر لیں سسٹر شیزا عمران. باقی سب ابھی ہینڈ لو کر لیں اپنے. جی سسٹر شیزا, ٹیبل پڑھیے, میں آپ کے ساتھ اشارے کرتی ہوں. ہو, ہم, کا, جی, کم, نہ. ماشاء اللہ, بہترین طریقے سے آپ نے اس کی ادائیگی کی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی بات ہم سب سے پہلے کس لفظ کو ملائیں. تو سب سے بابرکت لفظ ہمارے سامنے بھی موجود ہے, رب. ہم نے اس کی ڈیٹیل کل سمجھی بھی تھی. رب کا مطلب ہے پالنے والا, ہے نا, وہی جو پالنے والا ہے وہی رب ہے, وہی اللہ ہے. ہم اسی کو اس ٹیبل کے ساتھ جوڑ کر بابرکت ٹیبل سیکھیں گے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اب ہم نے رب کو ملا دیا ہو کے ساتھ, ہم, کا, یہ, کم, نہ. جب ہم رب کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں تو لفظ بنے گا رب ہو, رب ہم, رب کا, ربی, رب کم, ربنا. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, رب کم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. سبحان اللہ, کس قدر آسان ہے. آپ میں سے کون پریکٹس کرے گا, ریز یور ہینڈز. سسٹر خدیجہ مائک آن کیجیے. جی باقی سب اپنے ہینڈ لو کر لیں. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ. تو دیکھیں اتنے تھوڑے سے چند منٹس کے اندر آپ نے اتنا اچھا ٹیبل پڑھ لیا, ماشاءاللہ. اور یقین کیجیے انہیں اشاروں کی مدد سے اگر آپ اس کو 2-3 بار اور دہرا لیں گی تو آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گا. لیکن پوری ٹپے آئی کے رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب پورے اپنے وجود کا استعمال کریں. تو یہ چند منٹس کا کام ہے اس کو یاد کرنا. صرف چند منٹوں میں اس کورس نے ہمارے لیے آسان بنا دیا سینکڑوں ہزاروں لفظوں کو سیکھنا. سبحان اللہ, کس قدر خوش قسمت ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. جی سسٹر رفت, آپ صرف عربی میں سنا دیجیے مجھے. سسٹر رفت, باقی سب ہینڈ اپنے لو کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربہ, ربہم, ربک, ربی, ربکم, ربنا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایک چیز کو ہمیں بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے, یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ربہ ربہم, پہلے 2 الفاظ ربہ ربہم. آپ سب سے گزارش ہے ابھی ہینڈ اپنے لو کر لیجیے. تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, اور ان کی جگہ ایسے بھی ہو سکتا ہے آسانی کے لیے, عربی زبان بولنے والوں کا جو ایک زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے جیسے ہمارا اردو کا ہے, تو وہ آسانی کے لیے اس کو بہت سی جگہوں پر ربہ ربہم کی جگہ ربی ربہم بھی پڑھتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہمیں کسی جگہ قرآن میں یا جملوں کی پریکٹس میں ربی ربہم نظر آئے تو گھبرانا نہیں ہے, بلکہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سیم الفاظ ہیں, ان کا معنی بھی وہی ہے جو ربہ ربہم کا ہے. ہو سکتا ہے ربہ ربہم ہو اور کچھ جگہوں پر ربی ربہم ہو.
ٹھیک ہے, عربی بول چال کے لیے سب ریڈی ہو جائیں. سب سے گزارش ہے ہینڈ ریز کریں, لیکن ہر سوال کے لیے نئے سرے سے ہینڈ ریز کیا کریں, دوسروں کو بھی موقع دیں. ٹھیک ہے, من کا لفظ ابھی شروع میں ایک سسٹر سوال بھی کری تھی. من کا مطلب ہے کون. اب یہ ایک سوال میں سمجھو 3 الفاظ ہیں, من کون, رب رب, ہو کا مطلب ہے اس کا. تو سوال ہوگا من رب ہو, کون ہے اس کا رب. من رب ہو, کون ہے اس کا رب. سسٹر ہانیہ احسن مائک آن کر کے جواب دیں اور اشارے کے ساتھ جواب دیں. جی, رب اللہ, مانی کیا ہے؟ اس کا رب ہے اللہ. اس کا رب اللہ ہے, اس کا رب اللہ ہے, یا اس کا رب ہے اللہ. سبحان اللہ. سسٹر ثانیہ مائک آن کریں. من ربہم, کون ہے ان سب کا رب. سسٹر ثانیہ, کون ہے ان سب کا رب. من ربہم, ربہم اللہ ہے ان کا رب. اوکے, ربہم اللہ, ان کا رب اللہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہینڈ لو کر لیجیے فوراً سے, لو یور ہینڈ پلیز. ماشاء اللہ, سب کو بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اتنے جذبے سے موجود ہیں, لیکن ہمیں سب کو باری دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر باری لے چکے تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو موقع ملے. من ربو کا, کون ہے آپ کا رب. سسٹر عائشہ زبیر بتائیے, من ربو کا. سسٹر عائشہ, وعلیکم السلام. آپ کا رب من ربو کا, ربی اللہ. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اشارہ بھی چینج ہوگا نا اسی کے حساب سے. من ربو کا, ربی اللہ. آپ سے کوئی پوچھے من ربو کا, سنا ہوگا نا کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا موت کے بعد جب ہم جائیں گے اللہ کی طرف, تو یہ سوال فرشتوں کی طرف سے پوچھا جائے گا, کون ہے تمہارا رب. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے, دنیا میں اللہ کو واقعی رب مانا ہوگا, اللہ کی بات مانی ہوگی, تو ہم کہہ سکیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں من ربکم, کون ہے آپ سب کا رب, تو اس کا جواب دیں گی سسٹر رابعہ کمل. من ربکم, کون ہے آپ سب کا رب. ربنا اللہ, ہم سب کا رب اللہ ہے. ماشاءاللہ, ہم سب کا رب اللہ ہے. جی, سب اپنے ہینڈ لو کر لیجیے. اب ہم نے اسی ٹیبل کے ساتھ رب کی جگہ ایک نیا لفظ لگا دیا جو کہ اسم ہے. 3 اس کے لیے اس ٹیبل کو ہم کیسے پڑھیں گے. 3 کا لفظ ہم نے ہو, ہم, کا, ی, کم, نا, اسے جوڑا. اب ان سب کے ساتھ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین. کن کا دین. 6 الفاظ میں 6 طرح کے لوگوں سے سمجھے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سسٹر یہاں پر موجود ہیں, سسٹر نور الہدا, آپ مائک آن کیجیے. جی سسٹر, ٹیبل پڑھیے عربی اور ترجمے کے ساتھ. دینو ہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دینونا ہمارا دین. ماشاءاللہ. سسٹر رشدہ, آپ اپنا مائک آن کریں اور صرف عربی میں یہی ٹیبل سنائیں. دینو ہو اس کا دین, دینہم صرف عربی میں سنائیے. دینو ہو, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, دینونا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت اچھی پریکٹس کی ہے آپ نے, اچھے سے ادائیگی کی ہے. پھر ہم عربی بول چال پہ آتے ہیں. عربی بول چال ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ بول چال کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں گی. ہمارا مقصد تو یہاں قرآن سیکھنا ہے, لیکن اس بول چال کی مدد سے ہمارے ذہن میں چیزیں پختہ ہو جائیں گی, ہمیں بھولیں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ ہم نے آج ایک اور لفظ سیکھا ہے, سوالیہ ماں. ماں کا مطلب ہے کیا. ماں کل جیسے ہم نے حل کا لفظ پڑھا تھا, ماں کا مطلب بھی ہے کیا. اس کے مزید استعمال ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی سمجھیں گے. سو ہم ایک نیا لفظ بناتے ہیں جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے, اس میں سے ہم نے لفظ لیا ہے دینوں کا. ٹھیک ہے, سو میں آپ سے سوال کرتی ہوں, لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے کس کو دعوت دوں آپ میں سے جو اس کو پریکٹس کرے گا. سسٹر فائزہ خان سعودی عربیہ سے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی مبارک جگہ سے موجود ہیں. سسٹر میں آپ سے یہ مبارک سوال کر رہی ہوں, ما دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے. سسٹر فائزہ خان. دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن کثیر, آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی, تو سوال جواب ہمارے پاس آ چکے ہیں. سسٹر سہیمہ ابرار, آئی تھنک نیم ہے, آپ اپنا مائک آن کیجیے. پہلے 2 سوالات کے جوابات آپ دیں گی.
سسٹر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، ما دینہو، اس کا دین کیا ہے؟ جواب دیجیے اشاروں کے ساتھ. ما دینہم، کیا ہے اس کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. ما ما دینہم ان سے، جی کہیے. ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، ان سب کا دین اسلام ہے. ماشاءاللہ، سسٹر نے ماشاءاللہ سوال جواب دونوں خود پڑھ لیے ماشاءاللہ. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلے 2 سوالات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی باری آنی چاہیے. سسٹر مناہل توصیف، آئی تھنک انہوں نے ابھی تک مائک آن نہیں کیا. سسٹر مناہل جی، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ جواب کیا دیں گی آپ؟ دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے. میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں، ہمارا نہیں، صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں. ما میرا دینوں کا، دین آپ کا اسلام دین ہے. کیا ہے؟ میرا دین جی، اسلام ہے. اور یا پر زبر ہے. ماشاءاللہ، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، سسٹر مہک کامران اپنا مائک آن کریں. میں اگر آپ سے سوال کروں، ما دین حکم، آپ سب کا دین کیا ہے؟ ادھر سسٹر واپس مہک آتا کیا جواب دیں گی؟ واپس آؤ ذرا یہ کر کے سوے رکھے. دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے. دین میرا یہ بھی الاسلام، رکھ کے ہمارا دین اسلام ہے. رکھ کے پلیز آپ سوال کے جواب کے بعد اپنے رکھ کے مائک آپ کو بند کر دیا کریں. پاؤچ بھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو جواب کے بعد بند کر دیا کریں، ورنہ ہم آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیسن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی، تو دیکھیں ان 6 الفاظ کو سیکھتے ہوئے ہم نے کتنے انٹرسٹنگ دلچسپ ٹیبل سیکھے. تو ابھی میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی اگر اس ٹیبل کو پریکٹس کرے، اور پریکٹس کریں آپ ترجمے کے ساتھ. اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا پرسن نظر آئے جس نے ابھی تک پریکٹس نہیں کی ہے. ہمیں بڑے دل کے ساتھ سب کو موقع دینا چاہیے. تو ہینڈ ریز کریں نئے لوگ جنہوں نے ابھی پریکٹس نہیں کی. سسٹر امال، آپ نے پریکٹس نہیں کی، اپنا مائک آن کریں. جی سسٹر امال، ٹیبل پڑھیے. ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. نہ ہمارا، دیٹس رائٹ. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ 4 جو ہے نا سادہ سے الفاظ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائے ہیں. کتاب کا مطلب ہے کتاب، سب پتہ چل رہا ہے. قلم، پین، اس کو اردو میں ہم قلم بھی کہتے ہیں. ساعہ، گھڑی، ریسٹ واچ. ٹھیک ہے، جوال، موبائل. رائٹ. تو اس کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم ان 4 کو ٹیبل کے ساتھ جوڑیں تو کون کوشش کرے گا ٹیبل بنانے کی؟ جی، آپ میں سے کوئی نیا ٹیبل ہے یہ سوچ لیجئے. نئے لوگوں میں سے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. پھر سے آپ سب ہینڈ ریز کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نئے لوگوں کو موقع دینا. سسٹر فاطمہ نعمان، آئی بلیو کہ ابھی تک ان کی باری نہیں آئی، میرا خیال ہے. سسٹر فاطمہ نعمان، آپ کے پاس لفظ ہے کتاب. کتاب کو ہو سے ملا کے ٹیبل پڑھیں صرف عربی میں. کتابہ، کتابہ، کتابک، کتابی، کتابکم، کتابنا. ماشاءاللہ، بہترین. دیکھیں تھوڑی سی دیر میں آپ نے اتنا سیکھ لیا. اب ہم جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ہم ان میں سے ٹرن دیتے ہیں، باری دیتے ہیں. اشال باجوہ، سسٹر اشال جو ہیں اپنا مائک آن کریں اور ہمارے پاس اب وہ ٹیبل پڑھیں گی. قلم، قلم کو ملائیں اس ٹیبل سے، کوشش کریں صرف عربی میں. اشال. قلم ہو، قلم ہم، کوشش کریں. کیا ہوگا؟ کا کے ساتھ ملائیں قلم کو. قلم کا، گڈ. قلم جی، قلم کم، قلمی. قلم، جی ٹھیک ہے، آگے. قلم کم، قلم نہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، جو زبر زیر کا تھوڑا پرابلم آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اب ہم سسٹرز میں سے ادھر کن کو باری دیں گے؟ لیٹس سی. ہمارے پاس ماشاءاللہ سسٹر فاطمہ عرفان، مائک آن کیجیے اپنا. آپ کے پاس لفظ ہے ساعہ، گھڑی. ٹھیک ہے، آپ اس کو ملائیں ٹیبل کے ساتھ. پہلا لفظ میں بتا دیں، آتو ہو، تو کیا کہیں گے؟ ساؤہم، ساؤکا، ساعتہم، ساعتک، ساعتہم، ساعتکا، ساعتی، ساعتکم، ساعتنا. ماشاءاللہ، بہترین کوشش. اب ہمارے پاس آخری لفظ ہے جوال، اور اس کی پریکٹس کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں. کوئی نئی سسٹر موجود ہے یا پھر ہم آگے چلتے ہیں؟
जी सिस्टर अनीला बीबी, आप पढ़ लीजिए जल्दी से। जवालुहु जवालू का, जवालुहुम ओके फाइन, आप शुरू कर रही जवालुका हैं, ठीक है। जवालुहु, फिर से पढ़िए प्लीज। जवालुहु जवालुहुम जवालुका जवाली जवालुकुम जवालुना। जी माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दो लोग आमने सामने आए, घर में बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो एक ही मोबाइल और लैपटॉप से क्लासेस ले रहे हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। आपस में वो प्रैक्टिस करें एक दूसरे से इशारों के साथ। किताबों का किताबी, कलमों का कलमों का कलमी, साअतु का साअती, जवालु का जवाली। माशाल्लाह, तो ये अल्फाज भी हमें समझ में आ जाएंगे और एक दूसरे को सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज तीसरे सबक में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो हमें वक्ती तौर पर भी फायदा दे रही है। हमें पता चल रहा है कि हम जो इतनी उलझन में रहते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी के बहुत सारी उलझनों के हल भी मिल रहे हैं अगर हम तवज्जो से सुन रहे हैं, ठीक है। और ये भी समझ आ रहा है कि चीजें आसान हैं। याद रखिए, हमारा दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है, ठीक है। ये मत सोचे कि बस एक दिमाग है वो क्या क्या समझेगा। दिमाग बहुत ताकतवर है। पता है ये कैसे सोचता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है फील, ये इंग्लिश वाला फील नहीं है जिसका मतलब होता है एहसास, ये फील है अरबी वाला। इसका मानी कोई बताएगा मुझे? फील का मानी सिस्टर्स ने भी हैंड रेज किए हुए हैं। सिस्टर हानिया, सिस्टर खदीजा बताएं, फील का मानी क्या है? अरबी वाला फील कोई बता सकता है? सिस्टर अरमीन बता दीजिए। हाथी। हाथी, जी एलिफेंट, हाथी जो कि एक जानवर है, ठीक है। अब अगर एक लफ्ज हमें पता चले फील, हम सुने, ठीक है, तो दिमाग उसको कैसे सुनता है? वो चीज जो आपने सुनी, दिमाग उसको फौरन पिक करता है, ठीक है। अब एक ही दिमाग है, एक लम्हे में, सेकंड में वो क्या कुछ समझ रहा होता है। वो आवाज जो हमें सुनाई दी, किसी ने कहा फील, दिमाग ने उसको कैप्चर किया, दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा है ना। फिर दिमाग इस चीज को समझता है कि ये क्या कहा गया, फील, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। फिर वो अल्फाज हमें समझ आते हैं, फा या लाम से मिलकर बना है फील। ये सब चीजें लेके दिमाग कर रहा है एक सेकंड के अंदर अंदर। वो शेप हमें समझ आती है उस लफ्ज की भी और उस चीज की भी जो हमें बताई जा रही है। हाथी की शेप जब हमें समझ आती है, अच्छा फील, ये अरबी वाला फील है, उसी लम्हे में ज़हन में आ जाता है, फौरन से कोई हमें कहेगा, हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये वो जानवर है जो इस खास शेप का है, ठीक है। और फिर हमारे इमोशंस उसके साथ हो सकते हैं जुड़े हों। बचपन में कभी हम हाथी पर बैठे हों चिड़ियाघर में जाकर, तो हमारे जहन में वो एहसास ताजा हो जाता है, ठीक है ना। वो फौरन हमारी एक वो बचपन वाले एहसास हमें महसूस होता है कि हम अम्मी अबू के साथ गए और हम जाकर हाथी पर बैठे, ठीक है। ये एक लम्हे में सब हो रहा है। फिर वो उससे जुड़ी स्टोरी याद आ जाती है कि ये हुआ था मेरे साथ, मेरे बहन भाई भी थे, पूरी स्टोरी आपका जहन जो है वो रिकॉल करना शुरू कर देता है। और अगर कभी ऐसी किसी जगह से कोई ऐसी स्मेल भी आए जो आपने वहां महसूस की थी, तो भी आपकी पूरी वो याद ताजा हो जाती है। देखिए, दिमाग एक दिमाग है कि वो कितनी तेजी से काम करता है थोड़े से वक्त में। और इसी तरह इतना तेज काम करता है कि अगर एक चीज दिखा दी जाए, डायरेक्ट दिखा दी जाए, तो देखने के बाद वो सारी चीजें एक लम्हे में ज़हन में आ जाती हैं, सारी चीजें, ठीक है। एक पिक्चर के जरिए से हम हजारों लफ्ज सीख लेते हैं, सुभान अल्लाह, और सेकंड लगते हैं उसमें, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा खास एक सिस्टम दिया है, सो अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत करें। हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, ये लेकिन हम पर है कि हम इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये देखें, ये एक पिक्चर देखें, इसको देखकर हम किसी को एक स्टोरी कुछ हमें याद आ जाती है। हमने बचपन में एलिफेंट्स की स्टोरी पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हम किसी को सिखाना चाहें तो हम किस तरह से एक पिक्चर भी दिखाएं, तो उसके अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे उर्दू के मजमून में कहानियां होती हैं कि इस पिक्चर को देख के कहानी लिखें, सब मुख्तलिफ कहानी लिखते हैं। सो सुभान अल्लाह, हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सबक नंबर 3 का इख्तिताम कर चुके हैं, उसको मुकम्मल कर चुके हैं। हमने 33 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 12,099 टाइम्स आए हैं, बार आए हैं, यानी 12,089 टाइम्स, ठीक है। 12,000 से ज्यादा। जरा एक बार इस बात को अपने जहन में लाएं, अपनी जुबान से कहकर 12,000 से ज्यादा सीख चुके हैं हम। अपने आप से पूछें, सिर्फ 3 दिनों में। अगर आपने वाकई तीनों क्लासेस में आप प्रेजेंट थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस कदर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाहता। और याद रखिए, ये जो बैटरी हमें नजर आ रही है, समझे कि हमारा दिमाग है, या हमारे दिमाग में ये एक बैटरी है। हमारा दिमाग है जो कि चार्ज नहीं है। हम दुनिया के कामों में इसलिए और आखिरत के लिए कामयाब नहीं है। अगर हम अपने, जैसे मोबाइल है ना, अगर उसकी चार्जिंग ना हो तो वो काम नहीं करता।
آہستہ آہستہ اب ہم نے چارجنگ شروع کر دی ہے اس کتاب سے جو ہمارے لیے فائدے کی کتاب ہے, کامیابی کی چابی ہے, نسخہ ہے. اگر ہم اس دماغ کو ایسے اس چارجنگ کو فل کرتے جائیں گے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا دماغ پورا چارج ہو جائے گا, ہمیں پوری طرح پتہ چل جائے گا کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے, پھر ہم ہوں گے انشاءاللہ کامیاب. انشاءاللہ کامیابی کا سفر تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے. اب ہمیں 78,000 تک الفاظ کو سمجھنا ہے. ہوم ورکس اپنے جو آپ کو مل رہے ہیں گروپ میں, آپ ان کو تو آبویسلی کرتے رہیں, ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی برڈن نہیں آئے گا. اکٹھے کر لیں گے تو پھر تھوڑا سا آپ کو ایک وقت میں زیادہ ہوم ورکس کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ اپنی روٹین زندگی کی عادت بنا لیں. 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے ہیں, اللہ نے ہی دیے ہیں, وہ ہم خود نہیں لائے. 24 گھنٹے کا وقت, اس میں سے اسی اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر ضرور پڑھیں. جو سمجھ چکے ہیں ان کو سمجھ کر ہی پڑھ لیں. 5 منٹ چلتے پھرتے حافظے سے پڑھیں, افطاری بناتے ہوئے ذہن میں ریپیٹ کریں. آج ہم نے یہ سیکھا تھا. 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے, یا جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, بہت سارے لوگ ماشاء اللہ منگوا بھی چکے ہیں, اور آپ کے پاس جو یہ کارڈز موجود ہیں ان کی مدد سے دہرائیں. ٹھیک ہے, پھر سنیں, ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, MP3 بہت ساری چیزیں آپ پراپر جو ہے ریکارڈنگ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اسباق کی, بہت سارے سینئر جو ٹیچرز ہیں ان کے لیسن کو سن سکتے ہیں, اور اپنے جو ساتھی ہے کمپینین ہے اس سے بات کریں اس کے بارے میں. نماز میں سورتوں کو سمجھ کر پڑھیں, جیسے سورۃ الفاتحہ ہم آدھی سے زیادہ سیکھ چکے ہیں, تو اب آپ آج جب پڑھیں گے تو یہ آیات آپ سمجھ کر پڑھیں. رب زدنی علما, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. مسکرائیے ماشاءاللہ کہ ہم نے 3 اسباق 20 میں سے ختم کر لیے, صرف 17 رہ گئے. وہ لوگوں کا بھی وقت گزر گیا جو کلاس میں وقت نہیں دے سکے, ہو سکتا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے, ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے پورا ٹائم دیا. اور خود اسیس کر لیں کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ. اور جو سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھانا ہے انشاءاللہ. میں نے بھی ایک دن سیکھا تھا, ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں. آج آپ سیکھ رہے ہیں, ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم سکھائیں گے اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, سب کو انشاءاللہ. اپنے مائک آن کر کے جلدی سے انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ. 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 ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین. آمین.